अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। SIFC का आज इजलास हुआ है और इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सदारत की है। इस इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला ने शिरकत की है और इस मौके पे आर्मी चीफ भी मौजूद थे। साथ ही साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ भी इस इजलास में शरीक हुए हैं। पिछली जो काबीना थी उसके भी अरकान में से कुछ ने शिरकत की है और पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी चैलेंजेस हैं उससे निमटने के लिए हुकूमतों के बीच जो राब्ता-ए-कार है और SIFC के फोरम से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लाने के लिए आज ये एक तारुफी सेशन किया गया है। इस मौके पे वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा है कि हम IMF का एक मुफस्सल पैकेज चाहते हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्लाहात भी की जा सकें और पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम भी आए। IMF के एक तवील पैकेज के बगैर पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम लाने में मुश्किलात होंगी। बहरहाल देखा जाए तो ये एक बड़ा खुशकुन आज का पैगाम है कि चारों सूबों के वज़राए आला अपनी अपनी सियासी जो मकासद हैं वो अपनी जगह हैं, सियासी दावे अपनी जगह हैं, लेकिन हुकूमतें बैठी हैं और पाकिस्तान को हल से निकालना चाहती हैं। और वो हुकूमतें जिनके पास मुख्तलिफ़ सूबों के मैंडेट हैं और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से जिनका ताल्लुक़ है, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। बहरहाल SIFC पाकिस्तान की मदद, इसका किरदार, IMF का पैकेज, आने वाले दिनों में एक और पैकेज, इस पर हम प्रोग्राम में मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। जी रऊफ हसन साहब, अली अमीन गंडापुर साहब ने SIFC की मीटिंग में शिरकत की है जहाँ दीगर वज़ीर आला भी थे, वज़ीर-ए-आज़म भी थे। एक जानिब आप धांधली का शोर मचा रहे हैं, आप की मैंडेट वाली हुकूमत कहते हैं, दूसरी जानिब आपके वज़ीर आला का, KPK के वज़ीर आला का शिरकत करना SIFC में, क्या ये ख़ुद इस बात की शवाहिद नहीं है कि ये हुकूमत है और आप उसको कानूनी हैसियत दे रहे हैं? देखिए, हम एक फेडरेशन का हिस्सा हैं। KP जो है वो फेडरेशन का एक प्रोविंस है, ठीक है। क्या आप चाहते हैं कि हम फेडरेशन का जो काम है वो बंद कर दें, रियासत के मामलात जो हैं उनके ऊपर ताला लगा दें? ये हम नहीं कर सकते, ना हमें ये करना चाहिए। इसलिए KP की हुकूमत जो है वो सेंटर के साथ, फेडरेशन के साथ वर्किंग रिलेशंस जब इस्तेमाल करती है या चलाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी लेजिटिमेसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम इनको जायज हुकूमत मानते हैं। ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, फॉर्म 45 वाली हुकूमत नहीं है। और इसका इजाज़ बारहा चीफ मिनिस्टर KP कर चुके हुए हैं। लेकिन एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होने की हैसियत से हम चाहते हैं कि रियासत के मामलात चलते रहें। और ये जो है मीटिंग, ये शिरकत जो है मीटिंग में, इसको उसी कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ देखना चाहिए। बिल्कुल 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 हम इस हुकूमत को लेजिटिमेट हुकूमत नहीं समझते और इस हुकूमत को डिसमेंटल करने के लिए हमारी जद्दोजहद को जारी रहे। अच्छा रऊफ साहब, एक मामला आपके पार्टी पॉलिसीज़ और पार्टी के अंदर थोड़ा सा इख्तलाफ राय नज़र आता है। वकला और सियासी जो लोग हैं उनके दरमियान कुछ बयानात वकला की तरफ से आते हैं जिसकी तर्दीद सियासी क़यादत आपकी करती है। अभी हमाद अज़हर साहब ने इस्तीफ़ा दिया है सेक्रेटरी जनरलशिप और कायम मुकाम सदर के ओहदे से। उन पर यह तनकीद हो रही थी कि ना वो बाहर आते हैं, ना पार्टी पंजाब में मुनज़्ज़म रही। हाथ ये है कि 6 आपके MPA मुस्लिम लीग में शामिल हो गए, उनके ख़िलाफ़ किसी ने तादीबी कार्रवाई भी नहीं की। तो अब नई क़यादत यकसू है इस मामले में कि जो लोग पार्टी छोड़ के जिन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और नए सेक्रेटरी जनरल और सदर जो होंगे वो मंजर आम पर आकर मामलात को संभालेंगे, सुलझाएंगे। कोई रोपोश शख्स जो है किसी ओहदे पर, किसी मनसब पर नहीं होगा बरकरार। देखिए मेरे भाई, फ्लोर क्रॉसिंग की जो शिक है वो लागू होती है अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ें और उस पॉलिटिकल पार्टी के बोनाफाइडी मेंबर हों। ये इलेक्शन रियासत के जुल्म और जबर की वजह से जब हमसे हमारा सिंबल ले लिया गया है तो हमारे कैंडिडेट्स ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार के इलेक्शन में हिस्सा लिया था। सिक्वेंटली जो फ्लोर क्रॉसिंग की शिक है वो उसके ऊपर लागू नहीं होती है। तो हम उनको शो कॉज नोटिस दे भी दें तो उसका कोई असर इसलिए नहीं होगा कि हम उनको मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई करने का हमारे पास कोई मजाज नहीं है, कोई हमारे पास राइट नहीं। दूसरा यह कि ये वैसे PTI का ये खासा रहा है कि हमने जब भी, आपको याद होगा KP की हुकूमत में जब सेनेट के इलेक्शन हुए थे, पुरानी बात कर रहा हूँ, उस वक्त हमने अपने ऐसे लोगों को जिन्होंने फ्लोर क्रॉस किया था उनको शो कॉज नोटिस किया था। बल्कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली दफा ये हुआ था कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इतना दिलेराना फैसला किया था। और हमारा ये एक जो अपना हमारी पॉलिसी का एक इंटेग्रल कंपोनेंट है कि जो भी फ्लोर क्रॉस करेगा
لیکن اس کے لیے اس کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے گی، لیکن اس کے لیے پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لے کے منتخب ہونا جو ہے وہ ایک ہی کنڈیشن ہے، اس کے بغیر ہم ایسی کسی کارروائی جو ہے اس کے ہمارے پاس وی ناٹ امپاورڈ ٹو ٹیک دیٹ۔ جی صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو اشتراک کا معاملہ تھا، اب اس پہ متضاد اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں MWM کے ساتھ طے ہوا، پھر اچانک یہ فیصلہ کیسے ہو گیا اس کا پتہ نہیں چلا ہے۔ تو یہ جو PTI کی صفوں میں اس طرح کے اختلافی بیانات پبلک ڈومین میں آتے ہیں، obviously نقصان تو آپ کو ہوتا ہے، لیکن یہ فیصلے اس وقت پھر کون کر رہا تھا اگر ان لوگوں کو نہیں پتہ جو سارے آ کے پریس کانفرنس کرتے تھے، عوام کو اعتماد میں لیتے تھے؟ دیکھیے پارٹی کے فیصلے جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کرتے ہیں، اور انہی کی ایڈوائس کے اوپر وہ فیصلے ہوتے ہیں۔ جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں اس میں کوئی اختلافات کی بات نہیں ہے، کوئی ایک اور یہ معاملہ بھی بہت پرانا ہے، ہم اس سے بہت آگے گزر چکے ہوئے ہیں فرینکلی اور اب جو ہے آپ دیکھیں گے کہ کچھ فیصلے کیے گئے ہیں کور کمیٹی کے لیول کے اوپر، جس میں کہ ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا جائے گا اپنے سارے ایک بہت بڑی پارٹی ہے، بہت سے لوگ ہیں اس میں، بہت سے لوگ میڈیا سے بات کرتے ہیں، تو بسا اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ کبھی کوئی کسی ایک بندے کی اسٹیٹمنٹ دوسرے کے ساتھ کھلی ٹیلی نہ کرے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اختلافات ہیں، وہ ہم اس سے وی ہیو گون بیونڈ دیٹ، اور اب میرا خیال ہے کہ آپ کو مستقبل میں اس قسم کی کوئی سچویشن جو ہے نا وہ نظر نہیں آئے۔ بس آخری سوال یہ، IMF کو آپ نے خط لکھا عمران خان صاحب کی طرف سے، لیکن اس خط کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ تھی وہ بھی مکمل ہوگی، اب نیا پیکج بھی آمادہ ہے دینے کے لیے، تو اب دوبارہ کوئی آپ خط و کتابت کریں گے IMF سے کہ آپ نے زیادتی کی ہے، غلطی کی ہے؟ دیکھیے غلطی نہیں کی، بالکل نہیں کی۔ خط جو ہم نے لکھا تھا اس کا پیراگراف نمبر 2 پڑھیے، وہ کہتا ہے کہ اس خط کا مقصد IMF کی فنڈنگ پاکستان کے لیے جو ہے اس کو رکوانا ہرگز نہیں ہے۔ ہم نے IMF کے اپنا جو اس کا جو مینیفیسٹو ہے اس کی ایک کلوز کو انووک کیا تھا، جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر اس قسم کی اطلاعات کسی ملک کے بارے میں ملیں کہ وہاں ڈیموکریسی کو امپیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان اطلاعات میں صداقت بھی نظر آئے تو ہم آڈٹ کا کہہ سکتے ہیں۔ ہم نے اس کلوز کو انووک کیا تھا اور ہم نے آڈٹ ڈیمانڈ کی تھی کہ وہ کریں، 30% سیٹس کے اوپر آڈٹ کریں، وہ ہم نے کیا تھا۔ دوسری بات ہے کہ جی یہ جو تھرڈ ٹرانچ جو ریلیز ہوئی ہے یہ انہوں نے دینی تھی کیونکہ اس کے بارے میں ایگریمنٹ ہو چکا ہوا تھا، تو آگے کی جو ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے اس کے بارے میں ابھی کوئی کلیئر پالیسی جو IMF کی طرف سے سامنے نہیں آئی۔ رہا اس بات کی پاسبلٹی کہ ہم کوئی اور خط لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حالات کس طرف جاتے ہیں۔ کیا ہمارے یہاں جو اقتدار اعلیٰ کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ پاکستان کے مسائل کو آبجیکٹیولی اینالائز کر کے دیکھ کے اس کے لیے کوئی ریمیڈیل میجرز اڈاپٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب تو رؤوف صاحب اب تو امریکی کانگریس میں ذیلی کمیٹی میں یہ معاملہ ڈسکس ہو گیا ہے انتخابات والا، تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ مزید خط لکھنے کی ضرورت ہے؟ اس سے تشفی نہیں ہوئی PTI کی؟ دیکھیے یہ تشفی کی بات نہیں ہے، ہم اصول کی بات کر رہے ہیں، ہم اس کو بار بار ایجوکیٹ کریں گے، جہاں بھی ہمیں موقع ملے گا ہم اس کو ایجوکیٹ کریں گے۔ ہم نے اس کو ریورس کرانا ہے، ہمارا جینوئن مینڈیٹ جو ہے وہ وہ چرایا گیا ہوا ہے، یہ جینوئنلی الیکٹڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، اور بالکل اپنا حق پروٹیسٹ جو ہے ہم استعمال کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ یہ جو ہے یہ ختم نہیں ہوتا۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب، آپ کے وقت بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب بریک سے پہلے رؤوف حسن صاحب بات کر رہے تھے IMF سے متعلق، جو انہوں نے خط لکھا IMF کو، اس سے متعلق بھی ہم نے بات کی۔ ڈونلڈ لو نے جو ایک اور بات کی ارشاد صاحب، کل کی اگر ہم ان کی ساری گفتگو دیکھیں تو اس میں اس بات کا بھی ادراک ہوا اور اس بات کی بھی تصدیق ہوئی کہ امریکہ اب تقریباً 15-20 سال گزرنے کے بعد اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ جو ان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی افغانستان میں، اس میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان نے اٹھایا ہے۔ آج پاکستان کے وزیر دفاع جو خواجہ آصف ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی بھی قسم کا جو عسکری تصادم ہے وہ افغانستان کے ساتھ نہیں چاہتے ہیں۔ امریکہ اس بات کی بھی تصدیق کر رہا ہے کہ امریکہ کے انخلاء کے بعد جو خطے کے حالات ہیں
وہ افغانستان کی وجہ سے اتنے اچھے نہیں ہیں. یہ چیلنجز بھارت پاکستان اور بھارت کی جو ریولری ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے, اور پاکستان کی معیشت جو ہم اقدامات کر رہے ہیں, کل ہم نے دیکھا گوادر کا ایک انسیڈنٹ کہ ادھر IMF کا ایگریمنٹ سٹاف لیول ہوتا ہے اور ادھر بلوچستان میں یہ کام شروع ہو جاتا ہے. پاکستان کو کرنا کیا ہوگا؟ دیکھیں, امریکہ کو اگر یہ احساس ہو رہا ہے کہ اس نے جو جنگ لڑی اس کے نتیجے میں دہشت گردی بڑھی ہے, کم نہیں ہوئی, اور افغانستان سے زیادہ پاکستان متاثر ہوا. جنگ تو افغانستان میں ہو رہی تھی لیکن 80,000 لوگ ہم نے مروا دیے. یہ احساس اب ہمیں بھی ہونا چاہیے بحیثیت قوم, بحیثیت ریاست, ہمارے حکمران طبقے کو, کہ ہمیں کسی کی جنگ کا ایندھن نہیں بننا چاہیے, اور طاقت کا ضرورت سے زیادہ استعمال مسائل کو بڑھاتا ہے, کم نہیں کرتا. اس لیے ہم بھی یہ بات سمجھیں اور آئندہ کے لیے توبہ کر لیں کہ کوئی بھی ہو, کسی کے دوسرے کے تنازع میں ہم شریک نہیں ہوں گے. ہم اپنے جو تنازعات ہیں وہ کم نہیں ہیں. کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے, فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے, مسلمانوں کے لیے, عالم اسلام کے لیے, اسلامی برادری کے لیے, پاکستان کے لیے وہی کافی ہیں نمٹنے کے لیے. ہماری توانائیاں, ہماری صلاحیتیں, ہماری سوچ, ہماری فکر ان حوالوں سے ہونی چاہیے, نہ یہ کہ ہم امریکہ کی جنگ میں کود پڑیں یا کسی چین کی جنگ میں کود پڑیں یا کسی اور کا آپ نے بن جائیں. بات کی تو طاقت کا استعمال ہے. ابھی ریسنٹلی کچھ اقدامات حکومت کی طرف سے, ریاست کی طرف سے اٹھائے گئے تھے کہ بلوچستان میں جو لوگ پہاڑوں پہ چلے گئے یا وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست سے نالاں تھے اور انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے تھے اور ان کو قومی دھارے میں لایا گیا. ان میں ایک نام تھا سرفراز بنگلزئی کا. بالکل. کل ایک سمٹ ہوتا ہے بلوچستان میں اور اس کا نام ہے کہ بلوچستان یوتھ اسٹیٹ ہارمنی سمٹ. جی. اس میں وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی صاحب بھی شریک ہوئے, اس میں ہمارے 92 نیوز کے اینکر شاہد رند بھی تھے, اس میں باقی لوگ بھی تھے, اور اس میں سرفراز بنگلزئی بھی ایز اے اسپیکر شامل ہوئے. تو یہ ایک مثال ہے جس میں آل دو سرفراز بگٹی صاحب نے باتیں اپنی جو بلوچستان بلوچ صوبے کے اندر جو حکومت کی کوتاہیاں ہیں ماضی میں جو رہی ہیں اس پہ بات ہوتی رہی ہے, انہوں نے اپنے لوگوں کی کوتاہیوں پہ بھی بات کی ہے. لیکن اس طرح کے جو اقدامات ہیں کہ اگر آپ سپیس دیتے ہیں تو ان ریوارڈ بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. دیکھیں, یہ جو ڈاکٹر مالک صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو یہ پالیسی اس وقت بنی تھی, اور اس وقت جو ایک ہمارے ناصر جنجوعہ صاحب وہاں کور کمانڈر تھے, یہ انہوں نے بنائی تھی. اس کے بعد پھر عاصم سلیم باجوہ آئے, انہوں نے بھی اس کو کنٹینیو کیا. تو یہ پالیسی کامیاب رہی. یہی پالیسی ہر جگہ ہونی چاہیے. یہ کہنا کہ جی بس ہم صرف طاقت ہی استعمال کرتے چلے جائیں گے, اس کے نتیجے میں ہاں ایک چیز جو ہے وہ اس کے اندر, ہماری پالیسی کے اندر ایک تسلسل اور ایک منطق ہونی چاہیے, لاجک ہونی چاہیے کہ ہماری بلوچستان میں پالیسی جو وہاں کے علیحدگی پسند ہیں ان کے بارے میں الگ ہو اور کسی اور جگہ الگ ہو, تو اس سے بھی خرابی پیدا ہو. یکساں پالیسی ہونی چاہیے. شاہ صاحب, دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے جو بلوچستان سے متعلق, $ملین کی طرف سے اس پہ انویسٹ کیے جا رہے ہیں, اور پچھلا جو ایک سیریز تھی جس طرح وہ علیحدگی پسند وہاں پہ اپنے لوگوں کو وہ مار رہا ہے اور پلاننگ کر رہا ہے. ابھی بلومبرگ نے سٹوری دی ہے اور وہ اسیسن ونگز کا نام دے رہے ہیں کہ جو امریکہ میں اس نے سازش کی تھی ایک سکھ لیڈر کو مارنے کے لیے, اور اب بھارت نے کینیڈا میں کی, کینیڈا میں تو مار دیا, کامیاب ہو گیا نا, جو امریکہ میں بھی کی, امریکہ میں کی, اور اب بھارت کی تحقیق نے بتایا کہ واقعتاً اس میں لوگ ملوث تھے. تو یہ بڑا سینسیٹیو چیزیں جس کی طرف آپ نے شاہ صاحب نشاندہی بھی کی ہے. راجہ ریاض ہمیں جوائن کر چکے ہیں, سابق اپوزیشن لیڈر ہیں, سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے. راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. راجہ صاحب, امریکی کانگریس کی جو کمیٹی ہے وہ دھاندلی سے متعلق اپنے جو تحفظات ہیں اس کا اظہار کر رہی ہے, اور جو موجودہ حکومت ہے اس سے متعلق بھی وہ اپنے سوالات اٹھا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آپ کی جماعت کی جو حکومت بنی ہے اس پہ امریکہ بھی اگر تحفظات کر رہا ہے تو تحقیقات کس طرح کی ہونی چاہیے کہ پاکستان کے عوام سمیت امریکہ بھی مطمئن ہو جائے؟ جی, اس کی تحقیقات کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے کہ چاروں صوبوں میں
ایک جیسا میرٹ بنا کے کے پی کے لیے بھی، بلوچستان کے لیے بھی، سندھ کے لیے بھی اور پنجاب کے لیے بھی ایک جیسا سٹینڈرڈ قائم کر کے تحقیقات کی جائیں، جہاں پہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. یہ بھی دیکھا جائے کہ کے پی کے میں کس طرح پی ٹی آئی نے سویپ کیا، یہ بھی دیکھا جائے کہ پنجاب میں کس طرح مسلم لیگ نون کے خلاف رزلٹ آیا، پیپلز پارٹی نے کس طرح سندھ میں سویپ کیا، اور بلوچستان میں جو آپ کا رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو ایک جیسا سٹینڈرڈ پہلے قائم کیا جائے جس پر ساری پارٹیاں متفق ہوں، پھر اس سٹینڈرڈ کو چاروں صوبوں پہ لاگو کیا جائے. اب دیکھیں نا، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی کہ وفاق میں اور پنجاب میں صرف ہمیں انکوائری چاہیے، کے پی کے میں نہیں چاہیے، سندھ میں نہیں چاہیے. تو یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو کوئی اصول نہیں. آپ کوئی سٹینڈرڈ ایک مقرر کر لیں ساری جماعتیں اور اس پر تحقیقات کر لیں. وہاں پہ جو بہت ساری باتیں اور بھی ہوئی ہیں، سائفر کے بارے میں بات ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے 100% وہ جھوٹ بولا ہے، ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی، وہ بھی سامنے رکھیں. اور باقی جو باتیں وہاں پہ کمیٹی کے سامنے ہوئی ہیں جس میں عمران خان کے جو جھوٹ ہیں، جن لوگوں نے خاص طور پہ جن 3 سینیٹرز نے عمران خان کو بہت سپورٹ کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے کسی بھی چیز پر آپ کل کی جو ساری گفتگو ہے اس کے سارے جو نقطے ہیں ان کو ڈریس کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون پاکستان کا حامی ہے اور کون پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے. اچھا راج صاحب، یہ جو دھاندلی والی بات ہے، آپ نے تو رزلٹ آیا، آپ نے تسلیم کر لیا کہ جی ٹھیک ہے ہمیں شکست ہوگی، لیکن جاوید لطیف صاحب ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی دھاندلی تو ہوئی ہے. عابد شیرلی صاحب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ سب سے زیادہ دھاندلی ہوئی ہے کہ میرے 2 ووٹ جو ہیں کشمیر کے ووٹ نکل آئے میرے گھر سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً پنجاب میں آپ کی جماعت کے ساتھ بھی کوئی دھاندلی ہوئی ہے، اور وہ دھاندلی کس نے کی ہے؟ الیکشن کمیشن کے بارے میں تو ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ جی وہ ایک فرینڈلی الیکشن کمیشن ہے، وہ کیوں کرے گا؟ جو انتظامیہ تھی پنجاب کی وہ بھی آپ کی فرینڈلی انتظامیہ تھی، تو وہ آروز وغیرہ جو تھے، پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ تھے وہ وفاقی حکومت میں آپ وزیر داخلہ ہیں، تو یہ دھاندلی آپ کے خلاف کون کر سکتا ہے؟ دیکھیں ارشاد صاحب، آپ بڑی احترام کی جگہ ہیں، بڑے بھائی ہیں. دھاندلی ڈیزائن کر کے کی گئی ہے. مسلم لیگ بڑے آرام سے سادہ اکثریت لے رہی تھی، وفاق میں اور پنجاب میں بڑی بھاری اکثریت سے جیت رہی تھی. مسلم لیگ کی سادہ اکثریت کو روکنے کے لیے ڈیزائن سے یہ دھاندلی کی گئی ہے، اور مسلم لیگ نون کی جو پنجاب میں بھی اس کو کٹ کیا گیا ہے اور وفاق میں بھی مسلم لیگ نون کو کٹ کیا گیا ہے. تو یہ دھاندلی جو ہے، ہم تو رزلٹ کو تسلیم کر لیا ہے، لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ میرے مقابلے میں جو صاحب جیتے ہیں حامد رضا صاحب، انہوں نے میرے مقابلے میں جیت کے ان کے نیچے ساری پارٹی دے دی گئی پی ٹی آئی کی، اور انہوں نے پھر اس پارٹی کا کیا ستیہ ناش خانہ خراب کیا کہ انہوں نے اس کی 80 کے قریب سیٹیں جو ہیں وہ ان کا خانہ خراب کر دیا پی ٹی آئی کی. انہوں نے لکھ کے دے دیا الیکشن کمیشن کو کہ مجھے لیڈیز سیٹیں نہیں چاہیے، اور ان کے اس لکھ کے دینے کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے بھی وہ ان کی درخواست ریجیکٹ کر دی خصوصی نشستوں کی یا لیڈی سیٹوں کی. حکومت تو پھر بھی آپ کی بنی ہے. جی یہ سادہ اکثریت کم کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا تھا؟ جی یہ کیوں کم کی گئی ہے؟ نواز شریف صاحب کو تو لایا ہی اس لیے گیا تھا کہ جی وہ وزیر اعظم ہوں گے اس ملک کے اور آپ کی حکومت بنے گی، ایک تسلسل ہوگا پالیسیز کا. جی ارشاد صاحب، یہ اتحادی حکومت بنی ہے، ہماری سادہ اکثریت سے حکومت نہیں بنی. اور سادہ اکثریت سے حکومت بنتی تو بہت ساری چیزوں پہ فیصلے کرنے بڑے آسان ہوتے ہیں.
بہت سے راستے کھلے ہوتے ہیں اور بہت سی آپشن ہوتی ہیں. اب جو حکومت ہے اس میں کافی سارے مسائل ہیں اور ان مسائل کو ساتھ اٹھا کے, یعنی آپ اس طرح سمجھیں کہ ایک اضافی بوجھ اٹھا کے میاں شہباز شریف صاحب نے یہ حکومت کرنی ہے اور اس بوجھ کے ساتھ انہوں نے تمام معاملات کو طے کرنا. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. ہم تو ان کے لیے دعا گو ہیں, کیونکہ اس وقت ملک کو جو ان کی پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ملک کو ہم نے معاشی طور پہ کھڑا کرنا ہے. اس کے لیے وہ بہت محنت بھی کر رہے ہیں اور جتنی محنت سے وہ ساری چیزوں کو کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ میاں شہباز شریف صاحب کو کامیاب کرے. لیکن کچھ نہ کچھ راستے میں, جس طرح میں نے آپ کو اپنی مثال دی ہے کہ جو آدمی میرے سے جیتا ہے اس کو پی ٹی آئی ساری کی ساری اس کو دے دی گئی, اور پھر ساری پی ٹی آئی کا اس نے جو خانہ خراب کیا وہ آپ کے سامنے ہے. تو کچھ نہ کچھ راجہ صاحب, سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ یا میاں نواز شریف صاحب ایسے کون سے فیصلے کرنا چاہتے تھے جس سے روکنے کے لیے آپ کی سادہ اکثریت کو کم کیا گیا؟ کوئی ایسے فیصلے آپ نے سوچے ہوئے تھے جن سے روکنا مقصود تھا؟ دیکھیں شاہ صاحب, فیصلے تو بڑی مختصر سی بات ہے کہ جب مسلم لیگ نون کی اگر صرف سادہ اکثریت سے, صرف مسلم لیگ نون کے ووٹوں سے اگر وفاق میں ہماری حکومت بنتی تو پھر کتنی آسانی تھی نون لیگ کے میاں شہباز شریف صاحب کے لیے اور میاں نواز شریف صاحب کے لیے. اور اب کتنی مشکلات ہیں ہمارے لیے کہ ہم نے کئی اور اتحادیوں کو ساتھ لے کے ان کو اعتماد میں لے کے اس حکومت کو چلانا ہے. تو اس میں ماشاءاللہ آپ میرے سے زیادہ آپ کا تجربہ ہے, سمجھتے ہیں کہ اس میں جتنی مشکلات ہیں ان کو اٹھا کے, ان مشکلات کو اٹھا کے ہم نے جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کرنا ہے, اس کی طرف بڑھنا ہے, پاکستان کو معاشی طور پہ کھڑا کرنا ہے. جاوید لطیف تو کہتے ہیں کہ مجھ پر کراس لگایا گیا تھا, تو آپ پر بھی کوئی کراس لگا تھا؟ آپ کے علم میں آیا کچھ؟ دیکھیں جی, میرے جو مخالف آدمی جیتا ہے اس کے سارے نیچے ساری پی ٹی آئی گئی ہے, مجھے تو اتنا پتا ہے. اب آپ اس کو کراس کہہ لیں, آپ اس کو کچھ اور کہہ لیں, یہ آپ جو مناسب لفظ سمجھے کہہ لیں. راجہ صاحب آپ چھپا رہے ہیں, راجہ صاحب آپ کو چھپا رہے ہیں, ہمیں بتائیں, کھول کر بتائیں بات کیا ہے, صحیح اصلی بات بتائیں نا. آپ تو بڑے دبنگ آدمی ہیں اور آپ اس طرح وہ شرما رہے ہیں, کیا بات ہے؟ جاوید لطیف بول رہا ہے, خواجہ آصف بول رہے ہیں, آپ جیسا دبنگ آدمی جو ہے وہ بات کر رہا ہے گھبرا کے, شرما کے. نہیں, میں گھبرا کے بات نہیں کر رہا. آپ ماشاءاللہ مجھے پتا ہے کہ بہت سمجھدار ہیں, ماشاءاللہ بڑا تجربہ, آپ میری بات سمجھ گئے ہیں. میں تو صرف آپ سے کے سامنے ایک سوال رکھ رہا ہوں کہ جو آدمی میرے سے جیتا ہے اس کے نیچے ساری پی ٹی آئی گئی ہے, حامد رضا صاحب کے نیچے ساری پی ٹی آئی گئی, اور اس کے بعد انہوں نے جو پارٹی تو راجہ صاحب عمران خان کے فیصلے کے تحت یا جو ان کی لیڈرشپ تھی گور لکھا ان کے تحت گئی ہے, وہ کسی اور نے تو پارٹی نہیں تھی ان کے. اور کیا عمران خان نے یہ فیصلہ کیا؟ نہیں, شیر افضل صاحب کہہ رہے ہیں, نہیں ارشاد صاحب, شیر افضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو علم میں ہی نہیں, عمران خان کے تو علم میں ہی نہیں کہ ہم سنی اتحاد سے اتحاد کر رہے ہیں. ہم تو, ہمارا اتحاد تو شرانی صاحب کے ساتھ تھا اور اس کے بعد وہ جو ہے راجہ ناصر صاحب ان کے ساتھ تھا. یہ شیر افضل صاحب کا بیان ہے اور اس کی علی ظفر صاحب نے تائید کی ہے, اس کی پہلے گور صاحب نے تائید کی, پھر وہ انہوں نے انکار کر دیا. میں تو آپ کے سامنے جو قائق ہے, آپ شیر افضل صاحب کا بیان دیکھ لیں, انہوں نے کہا تھا کہ سنی اتحاد کے ساتھ ہمارا کوئی اتحاد ہی نہیں تھا, عمران خان کے ساتھ کے علم میں ہی نہیں تھا, یہ جو ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے. آپ کس پہ الزام لگا رہے ہیں؟ آپ کس پہ الزام لگا رہے ہیں؟ حامد رضا صاحب کیا شیر افضل صاحب نے؟ سر جی, آپ پی ٹی آئی کے جو ہیں مروت صاحب, میں ان کے بیان کی بات کر رہا ہوں. ان کا بیان اٹھا کے دیکھ لیں, 5-6 دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا تو عمران خان کو تو پتہ ہی نہیں تھا
کہ ہمارا سنی اتحاد کے ساتھ اتحاد ہو رہا ہے، یہ جس نے کیا ہے ہم اس کے خلاف انکوائری کریں گے، اس کے خلاف ایکشن لیں گے. اگر یہ بیان نہ ہو تو میں آپ مجھے جو سزا دیں، اور اگر یہ بیان نہیں تھا تو اس کا پھر علی ظفر صاحب، اس کا مطلب یہ ہے راجہ صاحب کے علی ظفر صاحب، جی کو عمران خان اور ان کے کچھ ساتھی نہیں چاہتے علی ظفر صاحب نے جی 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 فرمائیں. علی ظفر صاحب نے کہا کہ بالکل مروت صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، یہ جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے، اور جن لوگوں نے کیا ہے ان کے خلاف عمران خان کو ایکشن لینا چاہیے، یا ان کے خلاف پارٹی میں کوئی نہ کوئی ایکشن ہونا چاہیے. نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے دونوں کے بیان کے بعد جی اس کا مطلب یہ ہے راجہ صاحب کے صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں انہوں نے اور کچھ لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ راجہ صاحب کو ہرانا ہے، نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں بننے دینا اور پی ٹی آئی پر قبضہ کرنا ہے. تو اس طرح وہ سازش ساری کامیاب ہوگی اور آپ کو ہرا دیا گیا اور آپ کی سادہ اکثریت بھی نہیں ہونے دی گئی. جی بالکل، اس میں اب اس باتوں کے بعد اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں آپ کو ہرا دیا گیا، عابد شیر علی کہہ رہے ہیں ان کو ہرا دیا گیا، جاوید لطیف کہتے ہیں ان کو ہرا دیا گیا، لیکن آپ لوگ تو پھر احتجاج نہیں کر رہے ہیں. نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آصف کرمانی اور جاوید لطیف جو بات کہہ رہے ہیں وہ درست ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، وہ کمفرٹیبل تھے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے. تو یہ تو پارٹی کے اندر پھر کوئی سازش ہوئی، ملی بھگت ہوئی. نہیں میں یہ بات نہیں کرتا کہ نواز شریف کے ساتھ، میاں نواز شریف کے ساتھ پارٹی کے اندر سے سازش ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں. میں اس کی بھرپور تردید کرتا ہوں. میاں نواز شریف پوری پارٹی ان کے ساتھ متحد ہے، ان کے ساتھ ہے، ان کے پیچھے کھڑی ہے پوری پارٹی. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پوری پارٹی میاں نواز شریف کے پیچھے کھڑی ہے، وہ ہمارے لیڈر ہیں، وہ جو حکم کریں گے وہ میاں شہباز شریف صاحب بھی مانیں گے، وہ جو حکم کریں گے مریم نواز صاحبہ بھی مانیں گی، وہ جو حکم کریں گے پارٹی کی تمام قیادت، چاہے وہ ایم پی ہوں، ایم این اے ہوں، کینڈیڈیٹ ہوں، پوری پارٹی اس وقت میاں نواز شریف کے ہر حکم کے لیے تیار کھڑی ہے. اچھا یہ بتائیں جی اب یہ فرمائیں کہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بھی نہیں بن پائے، اب وہ صرف ایک ایم این اے کے طور پر پاکستان میں رہ کے سیاست کریں گے یا لندن چلے جائیں گے، کیونکہ اب ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ اسمبلی میں جائیں اور وہاں جو نعرے بازی ہوتی ہے اس کو فیس کریں. جی میاں نواز شریف صاحب پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف صاحب وفاق میں وزیر اعظم ہیں. تو وہ دونوں پہ جو ایک چھوٹا بھائی ہے ایک بیٹی ہے ان کی سرپرستی کریں گے. ادھر بھی رہ کے عمرے کے لیے جا رہے ہیں، جہاں تک میرا علم ہے وہ سعودی عرب، اور کچھ چیک اپ کے لیے ایک دو ہفتوں کے لیے شاید لندن بھی چلے گئے، لیکن وہ رہیں گے پاکستان میں. اور یہ دو اپنے بڑے چھوٹے بھائی کی بھی اور اپنی بیٹی کی وہ بھرپور سرپرستی کریں گے، اور ان کو ہر جگہ لک آفٹر کریں گے، ہر جگہ ان کو گائیڈ کریں گے. اچھا جب آپ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے تو آپ مہنگائی اور بے روزگاری کے حوالے سے اسمبلی میں دھواں دار تقریر کیا کرتے تھے. اب آئی ایم ایف سے جو معاہدہ ہوا ہے اس میں جو کچھ شرائط ایسی ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی کا ایک طوفان آنے والا ہے. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ فیصل آباد میں اس وقت جو ابھی تک جو سابقہ پروگرام تھا اس کی وجہ سے کیا اثرات ہوئے ہیں؟ انڈسٹری وہاں پاور لومیں چل رہی ہیں، اور آگے جو مہنگائی آ رہی ہے اس کی وجہ سے حکومت کتنا اثر نکال پائے گی؟ دیکھیں جی حکومت انشاءاللہ 5 سال کا ٹینیور پورا کرے گی، لیکن پہلے 2 سال بالکل اس میں آپ درست کہہ رہے ہیں، کوئی شک نہیں، بہت مشکل ہیں، اور بہت عوام کو، انڈسٹری والوں کو بجلی کے حوالے سے، گیس کے حوالے سے
عوام کو کوشش کی جائے گی پوری میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہ ان چیزوں کو ایڈریس کریں اور ان کو لوگوں کے لیے، لیکن پھر بھی مشکلات ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں، اور ان مشکلات میں 2 سال کے بعد انشاءاللہ ہر طرف ریلیف نظر آئے گا، اور جب اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی ہمارا ٹینیور مکمل ہوگا تو پاکستان معاشی طور پہ اور سیاسی طور پہ مستحکم ملک ہوگا، جہاں پہ معاشی طور پہ پاکستان کے فگرز ہر حوالے سے بہت بہتر ہوں گے۔ لیکن ابھی 2 سال ارشاد صاحب مشکل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ 2 سال ہم نے عوام کو فیس بھی کرنا ہے، اور کوشش کریں گے کہ غریب آدمی سے کم بوجھ پڑے اور امیروں پہ زیادہ بوجھ یہ ٹرانسفر کیا جائے، لیکن اس کے باوجود غریبوں کے لیے بھی مسائل آئیں گے۔ جس طرح ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ رمضان پیکج مریم نواز نے پنجاب میں ایک تاریخی رمضان پیکج دیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، مخالف جو مرضی کریں کہ لوگوں کے گھروں پر، ان کے دروازوں پر پیکج پہنچا ہے، اس کے تھیلے پہنچے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس میں بڑی کامیاب مریم نواز صاحبہ کا یہ پروگرام گیا ہے۔ اس طرح کے پروگرام وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کی طرف سے اور آئیں گے، اور ہم نے اس مشکل وقت سے انشاءاللہ گزرنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ راجہ ریاض صاحب۔ شاد صاحب، موقف لینا سیاسی جماعتوں کے نیریٹو اپنی جگہ، لیکن بطور جرنلسٹ کی بات حوصلہ افزا ہے کہ 4 صوبوں کے وزراء اعلیٰ بیٹھے ہیں، SIFC کی میٹنگ ہوئی ہے، وزیر اعظم نے اس کو صدارت کی ہے، اور پاکستان کے جو حقیقی مسائل ہیں اس پہ بات چیت ہو رہی ہے۔ باقی تو سیاست ہے، اپنا ان چلانا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پچھلے چند ہفتوں میں، چند دنوں میں، اگر ہم ان ڈاٹس کو کنیکٹ کریں، IMF پیکج کا ہو جانا، نگراں حکومت کی پرفارمنس پہ مطمئن ہونا، اگلے پیکج کی تیاری کرنا، SIFC کی جو اب میٹنگ ہے، اس کے بعد آگے انویسٹمنٹ کے لیے فوکس کرنا، کتنا حوصلہ افزا ہے، کتنا عوام کو پر امید ہونا چاہیے، اور اگر اب کی بار عوام IMF کی شرائط کی وجہ سے کڑوی گولی برداشت کر رہے ہیں تو وہ کتنا عرصہ ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کی جو میٹنگ تھی اس میں جو حوصلہ افزا بات تھی وہ یہ تھی کہ پچھلی نگران حکومت کے وزیر اعظم کو اور کابینہ کو اور صوبائی وزراء اعلیٰ کو بھی اس میں مدعو کیا گیا تھا۔ اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ حکومت نگران حکومت کا تسلسل ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے مناسب جانا ہے کہ نگران حکومت جو کام کر چکی ہے اس کا ہمیں فائلوں سے علم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے خود وہ بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے اس محاذ پر، تاکہ ہم اس پالیسیز کو آگے بڑھا سکیں۔ ہمارے ہاں جو بات ہوتی ہے نا، کنٹینیوٹی نہیں ہوتی، تسلسل نہیں ہے، تو یہ ایک مناسب بات ہے کہ ایک تسلسل ہو پالیسیز کا، اور معیشت پر کم از کم یہ نہ ہو کہ نئی حکومت جو بھی آئے وہ پچھلا سارا کیا دھرا جو کیا کرایا ہے اس پر پانی پھیر دے اور نئے سرے سے کام شروع کر دے۔ ایک تو یہ نئی روایت اچھی روایت ہے، نئی روایت ہے اچھی۔ کاش کہ منتخب حکومتیں جو آتی ہیں تو وہ بھی دل بڑا کر کے پچھلی منتخب حکومت کے اچھے کاموں کا اعتراف بھی کریں اور اس کو جاری بھی رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ سابقہ حکومت کا منصوبہ ہے اس لیے اس کو ٹھپ اور نئے سرے سے ایک منصوبہ بنائیں گے جو اگلی حکومت آ کے ٹھپ کر دے گی۔ ایک بات ہے اس کی۔ اچھا، دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ ایک فورم ایسا موجود ہے جہاں اگرچہ وہ جو ہماری آئینی طور پر ایک اکنامک کونسل ہے وہ بھی ایک فورم ہے جس میں سارے وزراء اعلیٰ شریک ہوتے ہیں، کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے، لیکن یہ بھی ایک فورم موجود ہے جہاں صوبائی حکومتیں اور مرکزی حکومت مل جل کر پالیسی سازی بھی کرتے ہیں اور امپلیمنٹیشن بھی بیوروکریسی پر نہیں چھوڑتی، وہ بھی طریقہ کار اسی فورم پہ بیٹھ کے طے کرتی ہیں، تاکہ ایک تو جو دو عملی ہوتی ہے اس کا خاتمہ ہو کہ صوبائی حکومت کچھ کر رہی ہے، مرکزی حکومت کچھ کر رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عمل درآمد میں جو تاخیری حربے بیوروکریسی کی طرف سے اختیار کیے جاتے ہیں، رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں،
ہیلوں بہانوں سے تاخیر کا شکار کیا جاتا ہے، اس کا امکان باقی نہ رہے. جی. یہ اس کا دوسرا پہلو ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ادارہ تو موجود ہے، وہاں یہ سارا کچھ ہو بھی جاتا ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ جو کچھ طے ہوتا ہے یہاں، اس میں کتنی جو ان پٹ مختلف صوبوں کی طرف سے آتی ہے، مختلف اداروں کی طرف سے آتی ہے، مختلف محکموں کی طرف سے آتی ہے، جو تھنک ٹینک کی طرف سے آتی ہے، اس ان پٹ کی روشنی میں پالیسی بنائی جاتی ہے، یا کوئی پالیسی بنی بنائی آتی ہے اور اس کو امپوز کر دیا جاتا ہے، اور پھر آگے نتائج پہ نظر رکھی جاتی ہے کہ اس کا نتیجہ بہتر. کیونکہ جتنی زیادہ مشاورت ہوگی، جتنا زیادہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی فرمان یہی ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ جو امور ہیں آپ کے وہ مشورے سے طے ہونے چاہیے. تو مشاورت جتنی بہتر ہوگی، جتنی بامقصد ہوگی، اس کے نتائج بھی، ان فیصلوں کے نتائج بھی بہتر ہی آئیں گے. ہمارے ہاں جو خرابی ہوتی رہی ہے کہ سیاسی جماعتوں نے کبھی تھنک ٹینکس نہیں بنائے، کبھی مشاورت وسیع پیمانے پر نہیں ہوئی. ایک صاحب جو وزیر اعظم بن گئے یا جو پارٹی سربراہ ہیں، ان کو ایک آئیڈیا آیا، وہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں کسی نے کہا جی یہ ہونا چاہیے، اور ان کو وہ آئیڈیا بھا گیا. تو انہوں نے یہ پھر نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس وسائل ہیں، ہمارے پاس ماحول ہے، ہمارے حالات اس کا تقاضا کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی امپلیمنٹ ہونا چاہیے. ہو گیا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ بڑے وسائل ضائع ہو گئے، اس کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے، یہ تو ہماری قوم کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتا، اس کے لیے تو بڑے کشٹ. تو اب یہ ادارہ ایسا ہے جہاں ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اور توقع کرنی چاہیے کہ مشاورت جو ہے وہ بامقصد مشاورت ہوگی، اور اس میں ہر پہلو پر غور و خوض کر کے ہی کوئی پالیسی بنائی جائے گی. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. آگے ہے حکومت کا معاملہ. حکومت کو بہرحال جو لیجیٹیمیسی کا ایشو اٹھا ہے وہاں کانگریس کمیٹی میں بھی اور یہاں بھی اٹھ رہا ہے، اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، یہ ختم کرنا چاہیے، کیونکہ سیاسی استحکام بہت ضروری ہے، اور سیاسی استحکام کے ساتھ پالیسیوں کا تسلسل جو ہے وہ فائدہ مند ہو سکتا ہے. جی. اگر سیاسی استحکام نہیں ہے تو کوئی پالیسی تسلسل کر ہی نہیں سکتی. جی ٹھیک ہے. شاہ صاحب، پروگرام کا ٹائم بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے.